नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शरीफ से पहले या रमज़ान के शुरू में जो हमारा मौजू चल रहा था वो ये है कि एक दोस्त पर क्या हुकूक होते हैं और दोस्त को अपने दोस्त की किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, दोस्त की खिदमत कैसे करनी चाहिए, तो दोस्त की इज्जत व नामूस की हिफाजत कैसे की जाए। और दोस्त की खिदमत का तो हम जिक्र कर चुके हैं पहले। तो इस वक्त जो है वो ज़्यादा ये है कि दोस्त की इज्जत व नामूस, उसकी हिफाजत कैसे हो, और दोस्त की जो है वो पर्दापोशी करे इंसान। कोई उसमें अगर बुराई देखे तो इस बारे में वो खामोशी प्यार करे। क्या मज़े की बात है कि मेरे जो साबिक मुर्शिद थे जनाब हकीम नसीम अहमद सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो जो उनके मुरीदीन होते थे उनको वो दोस्त कहते थे कि ये मेरे दोस्त हैं। और आगे उनको जो है वो उनके जो मुर्शिद थे हकीम अब्दुल मजीद खोखर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये एक तरतीब दी थी चीज के मुरीदों को मुरीद की बजाय दोस्त कहा जाए, दोस्त। तो सिद्दीकी साहब जब तक हयात रहे अपने दोस्तों के साथ निहायत शफीक, मोहतरम, मेहरबान रहे और इतनी शफकत फरमाई कि जिसका अंदाजा नहीं। और इसी तरह जो मेरे मौजूदा मुर्शिद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत, सलामती और ईमान और तकवा और तवक्कुल के साथ सलामत रखे और उन्हें सेहत के साथ रखे। हजरत जनाब किबला सरफराज अहमद शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल-आली दामत बरकातुहुम हफिज़हुल्लाह, तो उनकी भी बंदा नाचीज पर बहुत मेहरबानियां हैं। और असल मेहरबानी तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होती है, और अल्लाह ही चाहता है तो वो अपने बंदों के जरिए किसी और बंदे पर मेहरबान हो जाता है। जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की जानिब से होता है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता। तो पिछले उसमें हम बात कर रहे थे कि फहश गोई ना की जाए और अपनी जबान की हिफाजत की जाए दोस्त के बारे में। और उसमें हमने बहुत, हमारा जो जोर था पिछले निशिस्त में वो ये था कि फहश गोई ना की जाए दोस्तों की महफिल में। और अगर कोई फहश बात सुने तो या उसको करेक्ट करवा दें या खामोश रहें, लेकिन उसको एंजॉय ना किया जाए, ताकि वो तकवा के खिलाफ ये चीज चली जाती है। और जाहिर है कि गुनाह भी है कि फहश गुफ्तगू करना, फहश गोई को एंजॉय करना, गालम गलोच का इस्तेमाल, तो ये चीजें ना आप करें। और अगर दोस्त करे तो उसको बेहतर है कि मना कर दें, और अगर अ, मना ना कर सके तो कम से कम दिल में बुरा जाने और उससे खुद पीछे पीछे रहें, उसका हिस्सा ना बने। तो अब जो अगली चीज है वो ये है कि दोस्त के बारे में बदगुमानी ना करो। तो उसमें भी फिर यही है कि जो आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो बड़े हैं, सालहीन हैं, और जो आपके दोस्त हैं, हल्का अहबाब में जो लोग शामिल हैं, तो जनरली अपना गुमान अल्लाह ताला की मखलूक के बारे में अच्छा रखें। हाँ, ये और बात है कि हमें जो नौसरबाज लोग हैं, जो फ्रॉडिये हैं, जो चोर हैं,
ان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، اور ان کے بارے میں اس حد تک بدگمانی ہو جاتی ہے کہ وہ جو اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہو. لیکن جہاں پہ آپ کو اپنی حفاظت کا، ملک و ملت کی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں کوئی بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ نیک گمان رکھیں سب کے ساتھ. تو ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی ہے. تو اس کا عربی ٹیکسٹ پڑھتا ہوں: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت 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 سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواہ البخاری. تو اس کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے اور آگے اردو میں اس کا میں کرتا ہوں. تو whoever is hostile to a friend of mine کا ہمارے اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت اختیار کی. I have declared war upon him. میں نے اس سے جنگ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقد آذنتہ بالحرب من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ مخاصمت اور عداوت یا دشمنی اختیار کی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو پھر جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو تو دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحربی، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت اختیار کی، دشمنی رکھی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا جو بندہ ہے وہ my servant does not grow closer to me with anything more beloved to me that which I have mandated upon him. میرا جو بندہ ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے مجھ سے کلوز اور قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے کہ جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے وہ بلوڈ ہوتا جاتا ہے، اور وہ چیزیں بھی بلوڈ ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں. تو وہ انسان جو ہے وہ فرائض اور نوافل کی پیروی کرتا جاتا ہے، اور یہ چونکہ فرائض اور نوافل یہ دونوں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا جاتا ہے. اور پھر انسان جو نوافل اختیار کرتا ہے فرائض کے بعد، پہلی بات یہ ہے کہ فرائض ہوتے ہیں، فرائض کے بعد پھر جب وہ نوافل اختیار کرتا ہے، یعنی نفل صدقہ، نفل نماز، نفل روزہ، اور اور صدقہ و خیرات، اور صدقہ و خیرات میں نیکیاں، مخلوق خدا کے ساتھ نیک ہو جانا، اور ذکر، اذکار، درود شریف، یہ ساری چیزیں جب انسان نوافل میں بہت بڑھتا جاتا ہے، بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، تو
my servant continues to grow closer to me with extra good deeds. تو جو میرا بندہ ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے ان نوافل کی وجہ سے, until I love him, کہ میں پھر اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور پھر میں اس کی جو ہے وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, یا میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام لیتا ہے یا چھوتا ہے, میں اس سے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں یا چلنے کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ واک کرتا ہے, جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر آگے مستجاب الدعوات ہونے کا ذکر ہے, and if he asks me I will give him, کہ وہ جب جو دعا کرتا ہے وہ قبول میں کرتا ہوں, میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں جو جس کی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. and if he seeks my protection I will protect him, اور اگر وہ میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. تو یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. اور اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں بہت محتاط رہیں اور ان کا بہت احترام کریں. اور پھر اس کے بعد ہم دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ فرائض اور نوافل اور مخلوق خدا کے جو حقوق ہیں ان کا بہت خیال رکھا جائے, اور مخلوق خدا پر ایکسٹرا مہربان ہوا جائے, اور نوافل میں فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں انسان اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اللہ کو محبوب ہو جائے, تو پھر اللہ جو ہے وہ اس کی آنکھ بن جائے گا, اس کے کان بن جائے گا, اس کے ہاتھ بن جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت اور حفظ و امان میں لے لے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی پچھلے دنوں, اس میں بہت یہ ایک معرفت کا, تصوف کا اس میں خلاصہ ہے بالکل, کہ اللہ تعالیٰ کا دوست کیسے بنا جا سکتا ہے. تو مزید جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو کہ احیاء العلوم غزالی میں موجود ہے, ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ بدگمانی سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی انتہائی جھوٹی بات ہے. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے, متفق علیہ. اسی طرح جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی ہی ایک اور حدیث ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا, ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو, ایک دوسرے کے بھید مت تلاش کرو, یعنی تجسس مت کرو, نہ آپس میں قطع تعلق کرو, نہ باہم لڑو, اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تو ان روایات سے ثابت ہوا کہ عیبوں پر پردہ ڈالنا اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا دین داروں کی عادت ہے. اس صفت کی اہمیت کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ معصورہ دعاؤں میں باری تعالیٰ کو اس وصف کے ساتھ بھی متصف کیا جاتا ہے کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح, اے وہ ذات جس نے اچھائی کا اظہار کیا اور برائی پر پردہ ڈالا. یہ امام صاحب لکھتے ہیں. ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو غفار الذنوب, ستار العیوب, ان صفات کا بھی ذکر آتا ہے, جس طرح کے غالباً 5ویں کلمے میں ہے, ستار العیوب, غفار الذنوب, اور آگے امام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر سورۃ الحجرات میں دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ گمان مت کیا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس میں گمان سے ایک مراد یہی ہے کہ جو دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، تو سوچا ہی نہ جائے. پہلی بات یہ کہ پیر صاحب فرماتے تھے نسیم صدیقی صاحب کہ اپنی سوچوں کو ختم کر دو، سوچنا چھوڑ دو، کہ نہیں سوچیں گے تو بری سوچیں بھی نہیں آئیں گی، سوچنا ہی انسان چھوڑ دے. تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں مت لگو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور آگے پھر اس آیت میں آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ آگے آیت کا اگلا حصہ کیا ہے، کہ وہ اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے. اور مزید پھر آگے جو ہے وہ اس میں آتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے یہ توبہ سے ہی جو ہے وہ یہ توبہ سے ہی یہ گناہ جو ہے وہ دھل سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان اللہ تواب الرحیم، کہ اگر آپ توبہ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے گا. پھر اسی طرح آگے جو ہے وہ امام صاحب لکھتے ہیں اسی دوست کے حقوق کے ذیل میں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، کہ ہم بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا کریں، اور جب کر ناپ کر لیا تو تول گھٹا دیں. یعنی یہ اس وقت یہ اس طرح کی جو 2 نمبر چیزیں تھیں وہ اس وقت کے عربوں میں بھی شامل تھیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اور قوم شعیب رضی اللہ علیہ السلام میں بھی یہ چیزیں تھیں. تو اور آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں. اور ہمارے بلکہ یہ کہ اگر آپ کوئی افسوس تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے یعنی کہ جاننے والے سے سودا کریں اور اپنے دوست کے دوست سے چیزیں لیں، چلے دوست سے نہیں تو دوست کے دوست سے، اور وہ بھی لحاظ نہیں کرے گا آپ کا کہ یار یہ میرے دوست کا دوست ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی 2 نمبری نہ کروں، اور وہ بھی جہاں پہ آپ کو وہ ڈنگ لگانا چاہے گا وہ لگا دے گا. تو ہماری قوم میں یہ چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ جی کوشش کرو کہ اپنے دوست سے سودا نہ کرو. دوست کی تو انٹینشن بہت اچھی ہوگی، دوست کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ دوست کو کوئی کسی چیز کا پتہ نہ ہو، یا دوست آگے کسی اور دوست کی طرف ریفر کر دے، تو وہ جو اس کا دوست ہے وہ ہو سکتا خیال نہ کرے. تو اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو جاننے والے اور دوست احباب ہیں وہ آپس میں اس طرح سے ڈیلنگز نہ کریں تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو. پھر آگے آتا ہے کہ جی جو شخص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور اس بارے میں جو کتاب کا حوالہ دیا امام صاحب نے وہ ہے ابن ماجہ کا ہے غالباً. پھر اسی طرح ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی کا عیب چھپایا اس نے گویا زندہ درگور کو زندگی بخشی. یہ ابو داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور پھر آگے ہے اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فهو امانۃ. ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی بات کہے اور کہہ کر دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بات ایک امانت ہوتی ہے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی سیکرٹ بات پہلی بات تو یہ کہ میٹنگ کے اندر جو
بات ڈسکس ہوتی ہے وہ ساری باتیں سیکرٹ ہوتی ہیں، وہ باہر کرنے کی نہیں ہوتی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے مثال اچھی نہ لگے، لیکن مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے. تو اب وہ جو کابینہ کے اجلاس میں باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک امانت ہے کابینہ کے اندر، لیکن وہ اور بات ہے کہ وہ چونکہ قوم کے نمائندے ہوتے ہیں تو قوم کا ان باتوں کو جاننا ان کا حق ہے. لیکن اور بھی کوئی میٹنگ ہو، عام طور پر میٹنگز کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ عموماً وہ راز کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں، تو اس کو ہمیں باہر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی زبان کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور کسی ادیب، امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی ادیب سے دریافت کیا گیا کہ تم راز کی حفاظت کس طرح کرتے ہو. اس ادیب نے کہا کہ میں راز کے حق میں قبر بن جاتا ہوں. اور ہمارے یہاں پاکستان میں اور ہماری پاکستانی قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے دوست آپ کے، اور اور وہ صحیح معنوں میں یہ کہتے ہیں آپ نے مجھے بتا دیا تو آپ سمجھیں کہ جیسے آپ نے اس بات کو قبر میں ڈال دیا ہے اور آپ بے فکر ہیں. آپ ایسے آپ ایسے سمجھیں جیسے میں نے سنا ہی نہیں. تو الحمدللہ ہمارے قوم کے اندر ایسے اچھے لوگ ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں. اور آگے امام صاحب نے ایک جو ہے وہ شعر درج کیا جس کا ترجمہ ہے کہ اپنا راز میرے پاس امانت کے طور پر رکھوانے والے، میں نے تیرا راز اپنے سینے کو ودیعت کر دیا ہے. میرا سینہ تیرے تیرے راز کے حق میں قبر بن گیا ہے. تو دوست کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی اس کو بات بتائی ہے تو وہ اس کو قبر کی طرح اپنے دل میں وہ دفن کر دے. اور آگے جو ہے وہ مزید کچھ قطعات ہیں جو کہ ایک اور قطع ہے جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں راز تن مردہ کی طرح دفن نہیں ہے، اس لیے کہ مردے کے متعلق تو یہ توقع ہے کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا، کہ تم نے جو مجھے راز دیا ہے میں تو اسی طرح بھولتا ہوں، گویا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے واقف ہی نہیں تھا. اگر سینے سے راز چھپانا ممکن ہوتا تو راز کا راز میرے دل سے بھی مخفی رہتا. دوست کے راز کو اس طرح راز رکھیں کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں. اور اس میں وہ مجھے پنجابی کا وہ ایک لطیفہ یاد آ جاتا ہے. ہمارے میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، انتقال فرما گئے. تو وہ ماشاء اللہ کافی عمر پائی اور بڑی اچھی صحت کے ساتھ انہوں نے عمر پائی. تو ان سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کی جوانی کا کیا راز ہے، تھوڑی جوانی کا کی راز ہے. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جی لوکی ایک کن تو سنتے نے دوسرے کن تو کٹ دیندے نے، میں ایک کن تو بھی بڑا نہیں دیتا. وہ یعنی کہ دوسروں کی بات کو سن کے تو بالکل ہی بھول جاتے تھے. پھر آگے ایک اور قطع ہے کہ شریف آدمی کا شیوا ہے کہ وہ ترک تعلق کے بعد بھی تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے اور تمہارے احسانات کے گن گاتا ہے، اور کمینہ ترک تعلق کے بعد خوبیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور الزام تراشی اپنا شعار بنا لیتا ہے. یعنی وتر الکریم اذا تسرم وصلہ یخفی القبیح ویظہر الاحسان، وتر اللئیم اذا تقدى وصلہ یخفی الجمیل ویظہر البہتان. یہ جو ہے وہ عربی میں جو اشعار لکھے ہوئے تھے وہ یہ تھے. اور آگے ایک بڑی میرے ساتھ پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی تشریف رکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں، جو ہمارے پروگرام کا ماشاءاللہ باقاعدہ حصہ ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا ہمارے ساتھ منسلک ہونا یہ بہت بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایک بہت نیک آدمی مل گئے. تو آگے
یہ ایک چیز جو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور واٹس ایپ پہ جو بحثیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہوتی، پہلے بیٹھکیں جو ہیں وہ فزیکل ہوا کرتی تھیں اور مجلسیں ہوا کرتی تھیں، وہ اب بھی ہوتی ہیں لیکن اب زیادہ تر سوشل میڈیا پہ چلا گیا ہے اس کا رجحان. تو وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک المرء وہو یا مرء یا مرء، یعنی اس سے مراد ہے کہ یا مراء، جھگڑا جو بھی اس کا لفظ بنتا ہے، کہ وہو مبتل بنی اللہ لہ بیتن فی ربد الجنہ، کہ جو شخص باطل پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے کنارے گھر بنائے گا. ابھی وہ شخص باطل پہ ہے، یعنی میں پروفیسر صاحب سے بات کہہ رہا ہوں اور میں غلط کہہ رہا ہوں اور میں جھگڑے اور میری بات ہی غلط ہے لیکن میں چپ کر جاتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے میری بات ٹھیک ہو لیکن میری بات غلط ہے، تو لیکن میں چپ کر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں، پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور پروفیسر صاحب کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ غلط ہوں، لیکن میں جھگڑا نہیں چاہتا. تو حالانکہ ان دی اینڈ میری ہی بات غلط تھی. اس کے لیے جنت کے کنارے اللہ تعالیٰ گھر بنا دے گا. اور جو شخص آگے من ترک المراء وہو محق، یعنی وہ ایک بندہ جس نے جھگڑے کو ترک کر دیا اور وہ حق پر تھا. بنی اللہ لہ بیتن فی اعلی الجنہ، رواہ ترمذی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باطل ہو کر جھگڑا ترک کرے، یعنی باطل پہ ہوتے ہوئے، اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے گھر بنائے گا. اور جو شخص حق پر ہوا اور پھر اس نے جھگڑا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر گھر بنائے گا، اعلی الجنہ. تو اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کو 100% یقین ہے کہ جی آپ بالکل جو بات ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں، پھر بھی آپ چپ کر جاتے ہیں، اگلے کی بات کو فوقیت دیتے ہیں، جھگڑا ترک کر دیتے ہیں اور بحث نہیں کرتے آگے سے، اللہ آپ کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر آپ کے لیے گھر بنائے گا. تو یعنی دونوں چیزوں کا ہی ثواب ہے، چاہے آپ غلطی پر ہیں اور چاہے آپ حق پر ہیں. لیکن اگر آپ اپنے وہ جو ہے اپنی بات پر آپ سٹینڈ نہیں لیتے اور خاموش ہو جاتے ہیں تو وہی زیادہ بہتر ہے. الا یہ کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہو جس پہ آپ کا بولنا واجب ہو، مثال کے طور پہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو آ گیا ہے، تو پھر خاموشی گناہ ہو جاتی ہے. پھر آپ کو یا کسی کے حق میں اگر نیک گواہی دینے کا آ جائے تو اس وقت پھر آپ کا بولنا وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. اس میں بھی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ بحث و تمیز میں پڑ جائیں لیکن آپ اپنا موقف بتا دیں کلیئرلی کہ فلاں بندہ تو غلط کہہ رہا ہے اور یہ ہمارا موقف ہے، اس کے بعد بے شک بحث میں نہ پڑے. پھر مسلم اور ابو ہریرہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آپس میں تعلق قطع کرو، یعنی قطع تعلق کرو، نہ باہم بغض کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور بھائی بھائی بن کر اللہ کی عبودیت میں داخل ہو جاؤ. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے اس کے حق سے محروم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے. آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. اور اس کے عربی متن بھی پڑھ دیتا ہوں کہ لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم بھی نہ کرے، ولا یحرمہ ولا یخذلہ بحسب
मरई मिन अश्शर्रि अन यहक़ुरा और अन यहक़रा अख़ाहुल मुस्लिम, रवाहु मुस्लिम व रावी हादा हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। और उसके बाद आगे जो है वो दो और हदीस यहाँ पे दर्ज हैं। पहली तिरमिज़ी में आई है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई का रद्द मत करो, ना उससे मजाक करो, ना कोई उससे ऐसा वादा करो जिसे तुम पूरा ना कर सको। तो ये भी अपने दोस्तों के बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए कि खामखा की बहस और खामखा उनकी बात को जो है वो हम रद्द कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे दिल आजारी होती है। फिर एक और हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं और तिबरानी शरीफ में ये हदीस आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोगों को अपना माल देते हो लेकिन उन्हें तुम से खंदा रुई और खुशखुल्की भी मिलनी चाहिए। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक दूसरे से डीलिंग्स कर रहे हैं तो हम खुशखुल्की का दामन हाथ से ना छोड़ें और बड़े बहुत अदब व एहतराम से बात करें। तो और मैंने खुद देखा है कि एक साहब की दूसरे साहब से डील खत्म हो रही थी लेकिन उससे पहले बिजनेस रिलेशनशिप्स थे, तो उन्होंने पहले वो साहब आए, उनको चाय शाय पिलाई, उसके बाद फिर अलहदा ले जाके बताया कि जी आपने जो हमें माल दिया था वो शायद बिक भी जाता है लेकिन आगे के लिए हम इसको शायद कंटिन्यू ना कर सकें क्योंकि आपके माल में ये हल्की सी बहुत छोटी छोटी कुछ खराबियां थी, वो हमें महसूस हुई हैं। तो हम आगे से अपना जो है वो कारोबारी ताल्लुक हमारा नहीं रहेगा, ज़ाती तौर पे हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। ये एक तरीका होता है खुशखुल्की का। एक चीज जो है वो बड़े बात कहने की अदा होती है, नखते गुल भी सदा होती है। तो इंशाल्लाह जो चौथा हक है जुबान में कलाम का, इंशाल्लाह वो हम अगली नशिस्त में उसका इहाता करने की कोशिश करेंगे और उसका तज़किरा करेंगे। और मैं प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफी से गुजारिश करूंगा कि वो आज की नशिस्त के बारे में कुछ मजीद कलिमात आलिया इरशाद फरमाएं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना जो दर्स है उसको इख्तिताम की जानिब बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह डॉक्टर कमरान असगर शेख साहब, आपने इमाम गजाली रहमतुल्लाह की तालीम के हवाले से अहयाल उलूम का जो कलेक्शन है उसमें से दर्स के तौर पे सिलसिला उसको शुरू किया और अगर इसकी सही मानों में कदर की जाए, इसे समझा जाए, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने गजाली का तरीका अपने खुतबात में, शायरी में, सब में अपनाया है। यानी जुजियात पे जब जोर दिया जाता है, अज्जा पेश किए जाते हैं, तो इसको वो इंडक्टिव मेथड समझ लीजिए कि इस्तेमाल किया जाता है, इस्तखराज नहीं। यानी बच्चों को बताते हैं 50-50 मिलाएं तो 100 बन जाता है, तो ये तो ऑलरेडी इस्तखराज है, डिडक्टेड, बच्चे को बता दिया। लेकिन आप 20 को 5 मरतबा लिखें और बच्चे को ये दें तो उसे फिर समझ आएगी कि एडिशन होता क्या है। वो उस नतीजे तक पहुंचने के लिए वक्त लेगा। वो पहले 20 के तस्वर को वाज़ेह करेगा, फिर 5 बार 20 के करेगा, फिर 100 तक पहुंचेगा। फिर ये मुहावरा था ना, कितने 20 का 100 होता है पंजाब में, कि कितने 20 पे लाएं तो 100 होता है। तो कहते हैं जी वो अमीर का और होता है, गरीब की तादाद और होती है, जालिम की और होती है, मजलूम की और होती है। यानी हिकमत जो समाजी है उसके अंदर। तो दरस गजाली में जो चीज आपने पेश की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के हवाले से जो चीज सामने आई, उसमें मन आद अली वलीयन, जिसने अदावत की वली से मेरे। अब यहाँ आके
آپ نے پھر مزید احادیث پیش فرمائی جو کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے پیش فرمائی. یہی اقبالیاتی طریقہ ہے. ہم اپنی زندگی میں نہ اقبال حاصل کر پائے، نہ ہم ابو حامد سے کچھ حاصل کر پائے، نہ ہم اپنے اسلاف سے رشتہ جوڑ پائے. اسی کا شکوہ علامہ نے کیا ہے. لیکن غزالی رحم اللہ اتنے بڑے استاد، اتنے بڑے صوفی استاد، اتنے بڑے مدرس، اتنے بڑے معلم کہ ہم پچھلے پروگرام میں علامہ بحیثیت معلم مراد خان صاحب کے ساتھ بزم فکر اقبال ضلع ہری پور کے صدر یہیں پہ تشریف لائے تھے. تو وہ پروگرام بھی اس کے ساتھ ہی شاید اپلوڈ ہو جائے گا. تو کچھ جو بات کرنے کی تھی کہ معلم جو ہوتا ہے، بڑا معلم جو ہوتا ہے، ہم جیسا جو چھوٹا معلم ہوتا ہے، ہم تو ان کی باتیں آگے ریپروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن ہم تھوڑی سی تطبیق کرتے ہیں جو استنباط علامہ نے سکھایا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، احباب کو ایک دم سے پلیٹ رکھ کے سپون فیڈنگ نہیں کرا رہے. ہمارا کام، ہمارا طریقہ غزالی والا مشکل ہے، اقبال والا طریقہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ اس حدیث، اس جو درس ہو رہا ہے اس میں دوست کی دوستی کے تقاضے. حیرت کی بات ہے، حدیث نبویہ سے امام غزالی رحمہ اللہ جو لے کے آئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا، عداوت کرے گا. عاد، قوم عاد بھی ایک تھی تاریخ میں، قرآن میں ادھر بھی اشارہ جاتا ہے کہ کیا انجام ہے. بالکل. پھر سمود کا، پھر باقی اقوام عالم کا. اور جو انصاف پہ رہیں، عدل پہ رہیں، جو فرد سے دوستی نہ کر سکا، جیسے ہم ہیں، آپ نے مثال بھی دی، ہم ایک دوسرے کا حیا نہ کر سکے، ہم ایک دوسرے کا خیال نہ کر سکے، بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، بہن بھائی کا، اگر ہم آپس میں احترام کے رشتوں کو توڑ گئے، اللہ کیسے دوست ہمیں بنائے گا؟ ہمیں تو یہ سوچنا ہے اتنی بڑی ذات اگر دوست کہہ دے تو یہ اس کا حق ہے. اور وہ یہ کہہ دے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کا دشمن ہوں، اعلان جنگ، وار ڈکلیئر کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اسی لیے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے طریقے پہ چلو. اور وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے. مزے کی بات ہے، کوئی بزرگ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتا، زمانے والے انہیں بزرگ کہتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اس میں بھی حدیث آپ مزید پڑھیں گے جب تو آئیں گی کہ کس طرح اللہ منادی کرواتا ہے فرشتوں سے، ملائے اعلیٰ پہ، عرش پہ جب محبوبیت عطا کر دی جاتی ہے. اور کیسے عطا کر دی جاتی ہے وہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ جا رہے تھے اور وہ بزرگ نہ تھے بلکہ وہ شراب خانے سے نکلے، اللہ کا نام آیا، حضور کا نام آیا کوئی، اور اس نے عطر لگایا دیوار، اور اللہ نے مقبول بنا دیا. لوگ نفرت کر رہے تھے، وہ مقبول ٹھہرے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں زندہ کرنی. بڑے مزے کی بات ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ میں مراد خان صاحب تھے تو وہ بزم فکر اقبال، ہم فکر فردہ فورم یعنی ایوان فکر فردہ، اقبالی کے تصورات، یہ غزالی کے فیوچرسٹک مستقبل کی فکر کرنا، وہ مستقبل جو اللہ کے حضور یوم الدین کہلاتا ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں. جی، نیت پہ ڈیپینڈنٹ ہے سارا کچھ. تو جتنی باتیں آپ نے کی ہیں، میں مختصر، اگر بہت ساری باتیں ذہن میں کچھ حدیثیں سن کے بندہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات ہوتی ہیں کہ کچھ نظر آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا. یہ نور ایسا کنسیپٹ ہے، یعنی آپ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن نظر سے نہیں دیکھ رہے، بصر سے نہیں دیکھ رہے، بصارت نہیں ہے. اور اللہ دل میں ایسی کیفیت ڈالتا ہے کہ بندہ وہ دہل کے رہ جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ہے، یہ کلام میں اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ کوئی بات ہے اس میں؟ غزالی اس ریزہ ریزہ کر دینے والے کلام کا سہارا لیتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ریزہ ریزہ نہیں ہوا، کیفیت طاری ہوئی. پہلی، دوسری، تیسری وحی کے اندر کس طرح کی باتیں، اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لرزا دینے والی کیفیت، دل کی دھڑکن کو بڑھا دینے والی کیفیت، اور پھر وہی آنا ذرا سا تعطل ہو آزما دینے والی کہ انسان کے بس مولا ناراض ہو گیا، دنیا کس کام کی، یہ کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صوفی کون ہے؟ غزالی جیسا، جس نے اکیڈیمیکل بنیادیں رکھی. اقبال فلسفے میں جو آج کہہ رہے ہیں، میں آج وہ بزم فکر غزالی لکھا ہو تو مجھے نظر آ رہا ہے اس گرین پینل کے اندر، آپ نہیں، کیمرہ نہیں،
میں اپنا آپ نہیں، کچھ اور نظر آتا ہے جس کو اقبال کہتا ہے کہ محشر میں چلا جاؤں خودی کے خدا کے سامنے خدا کی شان ہوں میں، یعنی کہ محشر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا اور میں توجہ ادھر نہیں کروں گا. یہ اس پہ علماء نے اقبال کو دائرے سے بہت باہر پہنچا ہے. اتنی بات نہیں سمجھ سکے. شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ کا یہ ٹوٹل کور فلسفی ہے، یہی غزالی کی ہے. آپ نے جب مشاہدہ اپنے قلب میں کیا تو آپ ادھر کدھر دیکھیں گے، سامنے کدھر دیکھیں گے؟ جب قلب میں آپ کو اللہ کہتا ہے میں قلب میں آتا ہوں. اقبال کہہ رہا ہے میں خود ہی قلب کا لطیف روشن نقطہ ہے. غزالی نے المنقذ من الضلال، وہ روشنیوں کا اجالوں کا سفر ہے کیا باہر ہے؟ کیا جہاز میں بیٹھ کے جانا ہے یا مراقب ہونا ہے اپنی ذات کے اندر، اپنے قلب میں؟ اقبال نے یہ کہا ہے کہ قلب جب اللہ نے کہہ دیا میں نہیں سماتا زمین و آسمان کی وسعتوں میں اور میں قلب مومن میں سماتا ہوں، تو گویا اقبال یہ کہہ رہا میں مومن جب ہو گیا میرے قلب میں درد شروع ہو گئی. لوگ پین کہتے لیکن یہ انجائنا نہیں ہے. پین چبھتی ہے، انجائنا نہیں ہے. مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، ذوق و شوق بڑھتا ہے، یہ انجانا نہیں ہے. یہ باتیں کیفیت کی، یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو کیفیات وارد ہونے لگے، ہم اللہ سے طلب کریں. تو میں اس جو بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اس پہ بڑی بات کرنے چلا ہوں جو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں کی. جی بسم اللہ. کلام اقبال بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیت میں ہی یہ خیال آتا ہے. غزالی کا سب سے بڑا سبق ہے ذوق اور شوق. واہ. یہ ذوقی باتیں ہیں. ایک ذوقی صاحب ہندوستان میں اصطلاحات کی وضاحت کر گئے. یہ ذوق اور شوق سلامت رہے تو محمد رسول اللہ کی سمجھ آتی ہے. ذوق شوق ہے ہی محمد رسول اللہ کی غلامی کا نام، تابعداری کا نام. ابو بکر کی طرح فدا ہو جانا، عمر کی طرح فدا ہو جانا، عثمان کی طرح کٹ مرنا، علی کی طرح کٹ مرنا، اور پھر کہنا کامیابی ہے. اب میں جو بات جوڑنے لگا ہوں غزالی کو میں ثابت کر رہا ہوں، یہی بات ہم تسلسل سے کرتے چلے آ رہے ہیں آج وہ کیفیت کے اندر جو اس بات سمجھ میں آتی ہے، آئی ہے، آ رہی ہے، وہ اقبال کی ایک نظم ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی. نظم فکر غزالی کی نظر اقبال کی ایک نظم ہے، اور وہ دنیا میں اردو ادب کی تاریخ میں، اردو کی شاعری میں، نعتیہ ادب کی تاریخ میں، نعتیہ شاعری کی تاریخ میں اس کو عظیم ترین نظم کہا جاتا ہے. معلوم ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ غزالی والا ذوق و شوق اس کا عنوان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذوق و شوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات. مدینہ کے پہاڑ کا ابھی وقت نہیں ہے، میں اس لیے نہیں لے رہا کہ چونکہ درس غزالی ہے. امام غزالی رحم اللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہو کہ کس طرح وہ در مصطفیٰ سے متصل کرواتے ہیں، وہ کس طرح کنیکٹیوٹی، ربط، ارتباط، تعلق، ہمانگی، توازن پیدا کرتے ہیں. وہ جو ووضع المیزان ہے ذات کا، اس قلب کے ساتھ اس بصیرت کو، اس آنکھ کو، اس نظر کو قلب میں لے کے چلے گئے. اسی پہ اقبال کی ساری باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو خطبات اقبال کے حوالے سے اس میں اس کی وضاحت کریں گے. اس وقت میں ضروری سمجھتا ہوں یہ جو کیفیات آتی ہیں کبھی کبھی کچھ لوگوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، کچھ تذکرے کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب اللہ رسول کی کوئی خاص کلیکٹیو بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ وارد ہوتی ہے. میرے سامنے ایک تصویر ہے، شاید اس کیمرے میں وہ سکرین امیج شاید نظر آ جائے. حضرت بابا شاہ محمد یوسفی جی. یہ ابھی کتاب چھپی ہے، یہ خادم ہیں جناب علی بھائی جان. تو انہوں نے یہ بڑی طویل کتاب ہے، سکرین پہ شاید نہیں آیا واضح. ہاں آپ برل میں پڑھ دیتا ہوں. داستان درویش ہے، 206 صفحات ہے اس کے. خادم بھائی جان یوسفی علی بھائی ہے ہیوسٹن میں. تو سرکار شاہ محمود یوسفی رحم اللہ، یہ ان کو میں نے آئیڈیا دیا تھا کوئی 3 برس پہلے میں سلسلے میں جب داخل ہوا. عجیب و غریب اتفاقات ہوتے ہیں. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب
اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. 82 برتھ ڈے پہ ابھی انہوں نے بڑی محبت سے بلایا تھا. یہ جو دوستی کے تقاضوں والی بات کر رہے ہیں، یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں اس سے گزر رہا تھا. لیکن کبھی کبھی جیسے آپ دیکھتے میاں بیوی ناراض ہیں، تعلق بھی ہے، رشتہ بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے زوجین میں سے کہ وہ پہل کرے ہاتھ بڑھانے میں. دیکھیے عظیم بندہ جو ہوتا ہے وہ پہل کرتا ہے. عام زندگی میں لوگ کہتے ہیں نا عظیم وہ ہے جو پہل کرتا ہے. اب میں دیکھیے کبھی کبھی ہم راضی ہونا بھی چاہتے لیکن کہتے ہیں ذرا ہاتھ وہ بڑھا لے. پروفیسر صاحب نے ہاتھ بڑھایا تھی مدت کے بعد کہ بس ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا میں اخلاق کو فون کروں گا وہ نہیں سنے گا، تو میں ایسے بندے سے کراتا ہوں جس کا سنے گا. انہوں نے استاد احمد سے فون کروایا. حیرت کی بات، میں افطاری کے بعد دیکھ رہا تھا اور میں 20 سیکنڈ دیکھتا رہا. میں نے کہا استاد احمد کا فون ہے، یہ سننا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے دعوت دی. پھر دوست احباب لینے کے لیے انہوں نے بھیجے، اٹھا کے گھر سے لے گئے. پروفیسر صاحب نے انتہائی محبت اور شفقت سے یہ جو تقاضے آپ نے بیان کیے ہیں غزالی رحمہ اللہ نے جن کی تعلیم فرمائی، تلقین غزالی، دیکھیے عمل میں ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے. ہم پہ بھی اثر تبھی ہوتا ہے، ہم تبھی مانتے ہیں. یعنی ہماری نفس کی جو اکڑ ہے وہ نہیں جاتی. لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والوں کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ محبت سے رام کر لیتے ہیں، وہ محبت سے تسلیم سکھا لیتے ہیں، رضا سکھا لیتے ہیں. انہوں نے بڑے پیار محبت شفقت سے بہت کچھ فرمایا. میں اس کا قطعی بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے. لیکن میں معاملات سارے دیکھ کے میں کہ دیکھو یار اتنی سی بات ہوتی ہے ہاتھ بڑھانے کی اور گلے لگنے کی، کوئی مسئلہ نہیں رہتا. باقی جو آپ نے فرمایا رازداری رکھنا، دوست کو کر رہا ہے پھر وہ ہے ایسے. اب لیکن علمی اختلاف ہم نے پچھلے پروگرام میں مراد خان صاحب کے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام ختم کرنے چلے، مجھے اختلاف ہے لیکن ایک مخالفت نہیں ہے. اور ہم قومی فضا میں بات کر رہے تھے، وہ والا پوائنٹ کہ اختلاف ہونا چاہیے، آگے پیچھے بات، یہ ایسا نہیں ویسا نہیں، لیکن مخالفت نہ ہو. یہی بات اللہ نے کہا کہ جب تم میرے بندوں کی مخالفت کرو گے میں تمہاری مخالفت کروں گا. من عاد لی ولی، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، عداوت کرے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہوں، ان کے دوست ناراض ہوں، دیکھیں ہم دوستی سے بزرگان دین ناراض ہیں، انعام یافتہ ناراض ہیں، اس کا مطلب ہے ہم پٹڑی سے ہٹ گئے. کوئی احیاء دین اور علوم الدین ممکن نہیں رہتا. جب غزالی یہ فکر دیتے ہیں ہمیں، اقبال اس فکر، میں نے ابھی کیا کہ یہ اس پہ متفق ہے تاریخ اردو ادب. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اردو کا اور میں اردو نہیں جانتا، میں اقرار کرتا ہوں جو سیکھا ہے اقبال سے سیکھا ہے. حتیٰ کہ پروفیسر صاحب کی اسپیشلٹی علم الاسماء، ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا، علم اسماء الہیہ. حیرت کی بات بتاؤں، میں کہتا ہوں اقبال کے کلام کو، غزالی کے کتابوں کے کلام کو، اس کے ذخیرے کو پڑھ لیا جائے، علم الاسماء آ جاتا ہے. قرآن و حدیث ہے نا، رسول کا کلام ہے، اور رسول کا کلام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. وما ینطق عن الہویٰ، اس کو مان لیں تو ہماری ہوا و ہوس الہ بنائے ہوئے ہیں ہم نے نفس کے. دوستی سلامت، یہ جو تقاضے آپ نے درس میں بیان فرمائے وہ سلامت رہیں گے، ہمارے رشتے سلامت رہیں گے، اور انسانیت میں محبت پیدا ہوگی. غزالی کو غیر مسلموں نے زیادہ پڑھا صدیوں تک، ڈر کے جس سے نکل آئے باہر. یہ غزالی کا عطا کردہ ہے. اقبال اس حقیقت کو جانتے تھے، لیے انہوں نے اس کور فلسفی کو لے لیا. حتیٰ کہ غزالی جس فرماتے ہیں، جس المنقذ من الضلال میں جس روحانی مشاہدے سے گزرے، وہ اقبال کے لیکچر کے پہلے لیکچر سیریز کے پہلے لیکچر کا عنوان علم اور روحانی مشاہدہ ہے. پھر غزالی کی طرح جب انہوں نے فرمایا کہ ایک جانچ ہونی چاہیے، فلسفیانہ چیک کرو، اور غزالی نے رد کر دیا اس کو کہ فلسفہ نہیں، کیفیت، حقیقت، حق، قلبی حواس سے. وہاں پہ رد یہ نہیں کیا کہ تم عقل سے کام نہ لو. اللہ نے بھی کبھی منع نہیں، بصیرت تک پہنچانے کے لیے بصارت کا استعمال. کیوں؟ السمع والبصر، اور فؤاد سے پوچھا جائے گا. یا فؤاد کی بات جو کی غزالی نے، اقبال وہی لے رہے. یعنی دوسرا لیکچر بھی اسی پہ، مسلم ثقافت کی روح. غزالی نے یورپ کو استادی بن کے غائبانہ فیض لٹایا کفار کو، رب العالمین کا بندہ ہو، رحمت للعالمین کا امتی ہو، ایسے کیا کرتا. ہم اپنوں کو، مسلمانوں کو، کفار کو چھوڑیے،
हिंदू को छोड़िए, बुद्धिस्ट को छोड़िए, दीगर अक़वाम आलम को छोड़िए, यहूद व नसारा को छोड़िए, हम मुसलमान भाई से, एक जिले वाला दूसरे जिले से, मैं हजारे वाल हूँ, तो अटक वाल है, तो फलाना वाल है, तो फलाना वाल है। ये नफरतें दीन नहीं सिखाता, हम दीन से दूर हैं। दरसे गजाली ये है कि जो आपने फरमाया उसके निचोड़ में जो समझो मैं बातें कर सकता हूँ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी अल्लाह हमें बना दे, असहाब रसूल अहले बैत के हमें गुलामी सही माने में अता करे। गुलामी का मतलब ये नहीं है कि मेरे गले में कोई और पट्टा हो, जैसे ये पट्टा है तो हम कहते हैं वमा कतलू वमा सलबू, हम तो इसलिए पहनते हैं कि ये कुरान की तस्दीक की अलामत है, वो नहीं फांसी लगे। हम अपनी हवा हवस की वजह से लगे हुए, हम लटके हुए हैं सलीब पे, इंसानियत लटकी हुई है सलीब पे, खुशी से लटकी हुई है, फैशन से लटकी हुई है। लेकिन अल्लाह की तरफ जाना हो तो हम दूर हो जाते कि ये कहां से फैशन आ गया। प्रोफेसर के पास दोस्त बैठे थे, तो मैंने कहा जी सारे फैशन हम अडॉप्ट करते हैं, व्हाई नॉट स्पिरिचुअल फैशंस इफ मिस्टिसिज्म। प्रोफेसर का पहला लेक्चर हरिपुर का था, फिर सियालकोट में जब उसके साथ था, हम गए, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब कराची से, कभी उन्हें लेंगे हम साथ। उनका उन्वान मिस्टिसिज्म इज द ओनली वे ऑफ लिविंग, वाहिद तरीके हयात है। वो दुकान थी गखड़ प्लाजे में, लाइफ स्टाइल। मैंने कहा जी वे ऑफ लिविंग नहीं, इट्स ओनली लाइफ स्टाइल। ये वाहिद लाइफ स्टाइल है जो फिरकों से जुदागाना है, जो 71-72 को एक में बंद कर देता है, जो वहदत को समो देता है, जो प्रो देता है। एक लंगर पे वजीर आजम भी बैठता है और उसका नौकर भी बैठता है और टॉयलेट क्लीनर भी हाथ धो के साफ सुथरा होके बुजुर्ग कहता है बैठ और खाना खा। अगर वो गैर मुस्लिम है और वो वेजिटेरियन है, वेज का बंदोबस्त, और दालें लंगरों में दी जाती हैं उनके लिए ओपन लंगर में, ताकि 90 लाख मुसलमान, एक अल्लामा ने फरमाया, ये गजाली का विजन था कि ये वो है तरीका, इल्म से मैं बहुत आगे आया, अल्लाह नहीं मिला, अल्लाह के मिलने का दिल में यकीन नहीं पैदा हुआ। गजाली ने उसमें जो लिखा, चंद तो सफ़े हैं, वो किताब हम क्यों नहीं पढ़ते। अल्लाह हमें तौफीक दे। बहरहाल बात जारी रहेगी, बहुत लंबी बात हो जाती है, 10 बात तो कहते, लेकिन वो एक टाइम लिमिटेड हमें रहना चाहिए, ताकि वो है लोगों का ज़ौक शौक बरकरार है। लेकिन मेरा ख्याल है ज़ौक शौक की बात सुन के या ऑटोमेटिक इसकी तरफ बढ़ेंगे कि ये ज़ौक शौक सिखाने वाला उस्ताद है, इकबाल तक पहुंचे। अभी मुझे टाइम होता तो मैं ये सारी बातें, प्रूवन फैक्ट्स हैं, जैसे ज़ौक शौक को बताया, तो प्रूवन फैक्ट्स है कि इन असातिज़ा की कड़ी एक है। और पीछे भी हमने कहा, गजाली से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तक, उनसे शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह तक, फिर रूमी तक, शम्स तबरेज और रूमी का, यानी इकबाल, शम्स तबरेज और रूमी का शायराना उसलूब और स्टाइल पूरे का पूरा अपनाया हुआ है। फिक्र में गजाली का अपनाया हुआ है सारे का सारा। उन्वानात बता रहे हैं क्या 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 चीज। जब मसनवी की बात आती है, रूमी ने फीए माफिए सबसे बड़ा जो मलफूजात लिखा, काम की बात, खासे की चीज इब्न अरबी के शेर से है। यानी हम बातें करने लगे तो ये रूहानी सिलसिलों की सलासिल चेन है। ये चेन नहीं टूटती, नबी अकरम के हाथ तक जाती है, जहां अल्लाह कहता है ये जो दरख्त के नीचे बैठे हुए, ये जो हाथ है, हुजूर ने फरमाया था ये उस्मान का हाथ है, एब्सेंस नहीं होने दी। शहादत की खबर पे बैत भी ले ली, जिहाद की बैत भी हो गई, और अल्लाह कहता है वल्लज़ीना युबायिऊनका युबायिऊन अल्लाह, जो बैत कर रहे हैं ए रसूल आपसे, वल्लज़ीना युबायिऊनका युबायिऊन अल्लाह, वो तो अल्लाह से बैत कर रहे। यदुल्लाह फौका, जो नीचे है वो भी अल्लाह का है, जो ऊपर है वो भी अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, और आगे भी पूरा पढ़े, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। हमें मसले का हल मिल गया। सूफिया ने उनसे भी लिया, जो उनके मोहब्बत करना सबसे लिया। तो अल्लाह ताला में तौफीक दे। डॉक्टर साहब दुआ करे अल्लाह मुझे भी, आपको भी, दोस्तों को, सुनने वालों को खैरात हिकमत अता करे, और जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह हमारे अमाल को ना देखे, हमें हुस्न नियत, प्यार, मोहब्बत, जैसे साहबी ने कहा था या रसूलल्लाह अमल ते पल्ले कुछ नहीं, जे मैं वेखा अपने अमला वाले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वाले ते पल्ले पल्ले पल्ले। अल्लाह हमें तौफीक दे। साहबी को फरमाया हुजूर ने, तुझे फरमाया साहबी ने या रसूलल्लाह
کچھ پلے نہیں ہے، بس آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے، ہم اٹھائے ادھر جائیں، ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. یہ باتیں اللہ اس ضمن میں قبول کرے کہ ہماری فریاد، ہماری درخواست ریکارڈڈ قبول کر لے. یا اللہ ہمیں تو اس سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈرنے والا بنا، ہماری تنہائی اور ہماری جلوت آرائی برابر ہو جائے. غزالی نے یہ سکھایا، اقبال نے، ہماری خلوتیں پاک نہیں ہیں. بابا نور والے جو کہتے ہیں بزرگان دین، ہماری خلوتیں پاک نہیں. اللہ ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، ہماری خلوتیں پاک کر دے، جلوت و خلوت ایک ہو جائے. پھر اس رنگ کا مزہ جب یہ خلوت میں، یہ جب یہ ادھر ادھر دلوں کے ارد گرد یہ رنگ برنگی چیزیں نظر آئے، مزہ تب آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہت بہت شکریہ میری جانب سے. آپ مزید جو بھی ارشاد فرمائیں. جی بہت شکریہ پروفیسر، بہت عمدہ آپ نے ملفوظات ارشاد فرمائے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری روح کو منور فرما دے اور اس میں اپنی صفات کے رنگ بھر دے اور اپنی تجلیات کے رنگ بھر دے. تو انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.